अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन व बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफ्री तर्किस सलाह व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज खुसूसी जो खिताब है वो लड़कों के लिए, मर्दों के लिए है। नो डाउट इसमें जो अहकामात आएंगे वो लड़कियों के लिए यानी ख़वातीन के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे कुरान मजीद के जो अहकामात है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और मोमिनों को खिताब किया, मतलब उनसे अल्लाह ताला ने एड्रेस किया, तो ये मर्द औरत दोनों के लिए अहकामात होते हैं। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जब खुसूसी तौर पर ख़वातीन से मुखातिब हुआ यानी उनसे एड्रेस किया अल्लाह ताला ने, तो वो ख़ास उनके लिए हुक्म होता था। तो ये बात आम है कि ये बात तो यहाँ पर लड़कों के लिए की जा रही है, लेकिन इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। इंशाअल्लाह ताला आज आपको वो कुछ अहम नसीहतें दी जाएंगी जो आपको दुनिया में भी कामयाब करेंगी और आखिरत में भी कामयाब करेंगी। मतलब बंदा अगर इन चीज़ों को अपनाए तो वो दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकता है और आखिरत में भी वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेगा। अब इसमें हम जो नुकात बताएंगे, जो पॉइंट्स बताएंगे, आप कहेंगे इसमें तो आपने शिर्क और बिदअत का जिक्र नहीं किया, जबकि वो तो बहुत अहम है। तो वो बाय डिफॉल्ट है, जिसने शिर्क किया, बिदअत किया, वो तो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। लेकिन जो आदमी, जो औरत यानी जो लड़का और लड़की शिर्क से अपने आप को बचा लेते हैं, तौहीद पर चलते हैं, अब उसके बाद वो कौन सी चीज़ों पर अमल करे जिससे उनको कामयाबी हासिल हो। तो हम जो कामयाबी की बात कर रहे हैं, हम दुनिया की भी बात करेंगे और आखिरत की भी, क्योंकि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआ सिखाई, कौन सी दुआ सिखाई? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार, कि हमारी दुनिया भी बेहतरीन हो और आखिरत भी बेहतरीन हो। हमें दोनों चीज़ें सिखाई गई। लेकिन दुनिया में किसी चीज़ की कमी पर बंदा सब्र करता है तो उसके लिए जन्नत में और बड़ा मकाम और बड़ा रिवॉर्ड है। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को जो है बहुत ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता, बल्कि उनकी ताकत, उनकी नफ्स के मुताबिक अल्लाह ताला उन पर बोझ डालता है। तो दुनिया भी बेहतर हो इसके लिए दुआ करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो दुनिया और आखिरत की भलाई में सबसे पहली चीज़ जो है वो है नमाज का पढ़ना, नमाज को कायम करना। अनगिनत फायदे। सबसे पहले तो ये अल्लाह का हुक्म है, सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? व अकीमुस्सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह ताला ने फरमाया, और नमाज कायम रखो, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। तो यहाँ पर हमें नमाज का हुक्म दिया गया है। तो एक मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। फजर, दोहर, असर, मगरिब, ईशा, सब जानते हैं। नमाज हर एक पे फर्ज है। और हदीस मैंने खुतबे में आपके सामने तिलावत की, बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफ्री तर्किस सलाह, के एक बंदे के लिए, जो कहेंगे हम उसको, एक ईमान वाले बंदे के दरमियान और शिर्क और कुफ्र के दरमियान एक दीवार है, और वो क्या है? नमाज। उसका ढा देना, उसको छोड़ देना, मतलब कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो वो दीवार को ढा देता है। इसके दरमियान वो नमाज थी, अब वो शिर्क और कुफ्र में जाकर मिल चुका है। तो जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता है। और जो आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता, तो बहुत सारे उलमा ने बड़े बड़े तो फतवे दिए कि ऐसे आदमी की तो नमाज जनाजा भी ना पढ़ी जाए, न उसको गुस्ल दिया जाए, न उसके जनाजे में शरीक हुआ जाए।
جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، بالکل نہیں پڑھتا تھا. کچھ علماء نے دیے اس پر فتاوے. تو ہمیں بہت بچنا چاہیے اس چیز سے. نماز کی پابندی ایک بندے کو، خاص طور سے میں نوجوانوں سے ذکر کر رہا ہوں یہاں پر یہ بات، اکثر لڑکیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتی ہیں. لڑکے، حالانکہ آپ کے پاس مسائل زیادہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ نماز زیادہ چھوڑتے ہیں. لڑکیوں کے پاس انگنت مسائل ہے بہت سارے، جیسے مسجد میں ان کو جانا نہیں ہے تو گھر میں پابندی سے پڑھتے رہنا بنا کسی کے بولے، بنا کسی کی تاکید کیے، تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تو دوست ہے، آس پاس میں ماحول ہے، مسجدیں ہر جگہ جگہ ہے ہمارے شہر میں، لیکن پھر بھی لڑکے کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے دنیا اور آخرت کی کامیابی نماز میں ہے. نماز سے فائدے کتنے ہیں؟ ان گنت. میں مختصر سے بتاؤں گا کیونکہ وقت اپنے پاس زیادہ نہیں ہے. دیکھیے نماز یہ ڈائریکٹ بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے. اور اس آیت میں جو کہا سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور جو بندہ بے حیائی سے رک جائے، گندی چیزوں سے رک جائے، اس کی دنیا کامیاب ہو جاتی ہے. یہ میں نے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے جو کمپنیز کے سی ای اوز ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسرز جو ہوتے ہیں، جو بہت کتابیں پڑھ کر اس مقام تک پہنچتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ بے حیائی کے کاموں میں، یعنی دن رات موبائل میں لگے ہیں، نیٹ فلکس، یوٹیوب اور فیس بک، اور اس میں گندی چیزیں اور بیکار چیزیں اور گندی چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں، ان کا جو یہ مینٹلی ویک ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر یہ لوگ کمزور ہوتے ہیں. نہ یہ پڑھائی لکھائی کے کام اچھے سے کر سکتے ہیں، نہ جسمانی محنت مشقت کے کام کر سکتے ہیں. ڈیٹا انٹرنیٹ پہ بہت اویلیبل ہے، مجھے یہاں پر سب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو لوگ فحش چیزوں میں لگ جاتے ہیں، نہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، نہ جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی، کیونکہ وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، اس قابل ہی نہیں رہتے. ان کے دماغ سے اتنا سارا ہارمونز، ڈوپامین نکلتا ہے اس خاص مواد کو دیکھنے کی وجہ سے، جس وجہ سے ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. تو یہ نماز ہے جو آپ کو اس بے حیائی سے روکتی ہے. بندے کو پتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے. تو نماز کے لیے پاک اور طہارت سے رہنا ضروری ہے، تو وہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا. اور جب وہ خلوص سے دل سے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا، اور جب وہ پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام اور اکرام ہوا، یعنی انبیاء اور صحابہ کے راستے پر. تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو گھر آنے کے بعد وہ سوچتا ہے. لیکن آپ لوگ نماز جو پڑھتے ہیں آپ کو معنی ہی نہیں معلوم ہے، اس لیے تبدیلی نہیں آتی ہے. سوچنا ہم نے کیا پڑھ کر آئے ہیں. تو انبیاء اور صحابہ کا راستہ کون سا تھا؟ یہ بےہودہ چیزیں، وقت ضائع کرنا، بےہودہ چیزوں کو دیکھنا، بے حیائی میں لگنا، گپے مارنا، بیٹھکیں رکھنا، ہنسی مذاق، گندے جوکس پاس کرنا، کیا یہ صحابہ کا راستہ تھا؟ تو ہم دعا تو مانگ رہے کہ ہم کو اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اور پھر کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے ہم کو بچا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی یہودی. انبیاء کی بات کا انکار کیا تو ان پر غضب آیا نا. ولا الضالین، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ایسے لوگوں سے بھی ہم کو بچا. اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہے. عیسائی گمراہ ہوئے، نبی کو خدا بنا دیا نا انہوں نے، اور یہودی اللہ کا غضب ان پہ ہوا کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، کتابوں کا انکار کیا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ کتابوں کا انکار کر رہے ہیں؟ زبانی نہیں لیکن عمل سے. تو جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ اللہ نے مجھے روکا ہے ان چیزوں سے. 5 وقت اس کو ریمائنڈر ملتا ہے دن میں سے 5 بار آپ کو کوئی بولتا ہے پڑھو 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 تو کچھ اثر ہوتا ہے، آپ بیٹھتے پڑھنے کے لیے. تو ویسے ہی جب 5 وقت نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے سیدھے راستہ کی تلاش کے لیے آپ نے دعا مانگ کر آئے، اور 17 رکعتیں ہیں پوری فرض نمازیں اگر آپ پڑھتے صرف، تو بھی مطلب 17 رکعت میں آپ نے 17 بار سورہ فاتحہ پڑھی، اور 17 بار آپ نے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم سیدھا راستہ مانگا، تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اثر ہونے والا ہے. اب رہا سوال دوسرے فوائد. وقت کی پابندی، نماز کا ایک وقت ہے، اس سے ہٹ کر آپ نہیں پڑھ سکتے. تو نماز کا پابند انسان دنیا میں بھی پابند ہوتا ہے، اصولوں کا پابند بنتا ہے. یاد رکھیے اصول، ہر انسان کے اصول ہونا چاہیے. اگر آپ کے اصول قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتے ہیں، دین کے خلاف نہیں ہے، تو اصول بنانا چاہیے. بغیر اصولوں والا انسان ہی نہیں ہوتا ہے.
उसूल पता है आपको? आपने उसूल बनाया कि मैं सुबह उठना है मुझे और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे पढ़ाई करना है, 10 बजे मैं नाश्ता करूंगा, 11 बजे फिर मैं जो है थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर जोहर का वक्त आएगा, क्योंकि आपका अभी पढ़ाई का टाइम है, दौर है, तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा। आप उसूल बनाइए आपके कि मैं जो है एग्जाम होते ही स्पोर्ट्स लगा लूंगा, सुबह 2 घंटे किसी भी हाल में एक्सरसाइज वॉकिंग कुछ ना कुछ करूंगा। उसूल, और उसूल क्या होते हैं मालूम आपको? उसूल ये होते कि इंसान उसको छोड़ता नहीं किसी भी हालत में। जैसे आपने उसूल बनाए सुबह 7:30 बजे मुझे पढ़ते बैठ जाना है, लेकिन अब आप नींद में से उठते और आप बोलते यार आज बहुत थका हुआ हूं मैं, आज कैसे उठूं। लड़कों में अक्सर होता है ये, लेकिन आप बोलते नहीं, उसूल उसूल होता है। तो जो उसूलों का पाबंद है वो दुनिया में कामयाब है, जो उसूलों का पाबंद नहीं है वो नाकाम है। इतने सारे जो बड़े बड़े सीईओज है, जितने बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स है कंपनीज के, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे, आप देखिए डिसिप्लिन होता है उनके पास, उसूल होते हैं उनके पास, ये टाइम पर ये काम करना है, तभी तो अल्लाह ताला नवाजता है उनको, चाहे फिर कोई भी रहने दो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई भी मजहब के रहने दो। जो उसूलों की पाबंदी करता है वो देखो आगे बढ़ता है। हमारे पास तो उसूलों की पाबंदी करने वाले का मजाक उड़ाया जाता है। हाँ, बड़ा बहुत पाबंदी बता रहे हैं। ये कामयाब लोगों की निशानी है। और उसूल पर प्रैक्टिस करना नमाज सिखाती है। दिन में से 5 टाइम्स आपको आदत डाल रही हो कि ये टाइम पर नमाज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, तो फिर बंदा दूसरी चीजों में क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है तो मुझे उससे सीखना है। तो अब मुझे भी उसूल बनाना है कि मेरा टाइम 7:30 का पढ़ने का, नींद कितनी भी आ रही हो तो मैं फेस पर पानी मानूंगा, चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, लेकिन बैठूंगा। ये मेरा दिया। कोई आ जाता है दोस्त, चल जरा जाकर आएंगे, नहीं, ये मेरा टाइम पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है, मैं नहीं जा सकता। हाँ, मेरा टाइम खेलने का चलो 5 से 6 है, या 4 से 5, जो भी आपका टाइम है। अभी तो आपके पास ये टाइम नहीं मिलेगा, छुट्टियों में आप ये फाइनल एग्जाम होने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपके पूरा शेड्यूल। हाँ, ये टाइम मेरा खेलने का है, अगर तुमको खेलना है तो तुम ये टाइम पर आओ। बोलता क्या दोस्ती इतनी रह गई कि अपनी। तो उसूलों के सामने कुछ नहीं, क्योंकि आपके उसूल दीन के खिलाफ नहीं है ना। आप अपने आप को डेवलप करने के लिए आपने उसूल बनाए। तो आप बोली कि अगर तुमको मेरी दोस्ती ज्यादा महबूब है तो तुम मेरे लिए वो टाइम पर आओ। समझा आपको? अगर बोले क्या इतना रह गया क्या, तो बोलना यार तुम्हारा भी इतना रह गया क्या, हमारी पढ़ाई छुड़ा रहे तुम। उल्टा जवाब देना चाहिए ना। बस इसको बोलते हैं उसूल, इसको बोलते हैं रूल्स। तो जो उसूलों का पाबंद है वही सक्सेसफुल पर्सन है आज के जमाने में। जो टाइम आपने दिया है, तो अब दोस्त बुलाए या नींद आए या आपका मोबाइल आपको आवाज दे मुझे हाथ में लो, तो उसको बोलना कि मेरे उसूल है। आप इतने बड़े इंसान है, इतने छोटे से मोबाइल के गुलाम बन गए आप। वो जब चाहता है आपको बुला लेता है, एक आवाज आती है, टुनुनु मैसेज आया, उठा लिए, ट्रिंग आवाज आई, उठा लिया। तो नहीं, और जो उसूल वाला इंसान है वो हकीकत में इंसान है, नहीं तो आप जानवर है। लेकिन जानवर के भी उसूल होते हैं। भूख लगती है तो खाता है, प्यास लगती है तो पानी पीता है, उसका पेट भरा हुआ है, आप उसके सामने चारा लाके रख दो नहीं खाएगा वो। इंसान खाता है, पेट भरा हुआ भी रहा तो अच्छी चीज दिखी, और मेरा फेवरेट शौरमा आ गया, फिर तो पेट कितना भी टाइट रहे दो एडजस्ट कर लेंगे, बोलते अपन, है ना। तो उसूल उसूल बनाइए। तो नमाज हमें उसूल सिखाती है। इतना सख्ती से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये बंदे की आखिरत की कामयाबी तो है, पाबंदी से करेगा तो दुनिया में भी फायदे हैं, फिर कई मुख्तलिफ बीमारियों से आप दूर हैं। नमाज पढ़ने वाला, ये साइंटिफिक डाटा है, आप नेट पर सर्च कर लीजिए। कभी हुआ तो मैं उस पर एक साइंटिफिक कुरान मॉडर्न साइंस की जो हम वीडियोस बना रहे उस पर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, ये नमाज के कितने फायदे, कितने डिसीज से आप दूर रहते हैं। रुकू और सजदे करने की जो पोजीशन है आपकी कितने हड्डियों में क्या करती है, बीमारियों से आपको दूर रखती है, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, कितना आपको तंदुरुस्त बनाती है। इंशाल्लाह मैं कभी इसके ऊपर बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। कई बीमारियों से आप दूर रहते हैं, 5 वक्त आप हाथ मुंह धोते हैं, आप हाइजीनिक, बीमारियों से दूर है। कोई आदमी नाक साफ नहीं करता है दुनिया का दिन में से 5 टाइम, सिर्फ मुसलमान करता है अगर सही तरीके से वजू करे। अल्लाह के रसूल फरमाया नाक के ऊपरी हिस्से तक पानी को चढ़ाओ। बताओ कौन सा मजहब का इंसान है जो 5 वक्त अपनी नाक की सफाई करेगा, फेस धो लेगा, हाथ धो लेगा, गोरा दिखने के लिए खूब घस घस के 4-5 बार साबुन लगा लेगा, लेकिन नाक की सफाई कोई नहीं करता अंदर से। लेकिन हम सही तरीके से वजू नहीं करते तो नाक भी खैर जाने दो, ठीक है।
تو یہ سارے جرمز کی جڑ یہاں پر ہے. آپ 5 بار ناک کی صفائی کرتے ہیں. تو یہ ہے نماز. کئی بیماریوں سے دور آپ کو ہائیجینک بنا رہی ہے, صحت مند بنا رہی ہے, فزیکلی فٹ بنا رہی ہے, اصولوں کا پابند بنا رہی ہے, وقت کا پابند بنا رہی ہے. تو سب سے پہلی آج کی جو بات تھی وہ یہ. دوسری, والدین کی فرما برداری. میں یہ کیوں رکھا پوائنٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رضی اللہ فی رضی الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد. ترمذی کی حدیث ہے 1899. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اور دوسری جگہ فرمایا, دوسری حدیث میں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو یہ ہماری جنت ہے, والد اور والدہ, یہ جنت ہے. کیونکہ میں نے ابھی اصولوں کی بات کی, ڈسپلن کی بات کی, تب آپ نے ٹائم سیٹ کر دیا کہ 7:30 سے مجھے پڑھتے بیٹھنا ہے. یہ آپ کا اصول ہے. آپ بولیں گے اب کوئی بھی آ جاؤ میں نہیں ہٹنے والا. لیکن اگر والدین آواز دیے تو آپ کو اٹھنا پڑے گا. اس وقت آپ کے اصول کو آپ کو بریک کرنا پڑے گا. کیوں بریک کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے. آپ بولیں گے والد دنیا میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو کچھ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ والدین بوجھ ہیں, ان کو کہاں سنبھالتے, دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو اور اپنا محنت کرو اور خوب آگے بڑھو. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کیوں؟ کتنا ہی پیسہ کما لو, کتنا ہی مال کما لو, کتنے ہی گھر بنا لو, وہ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کے بچے بھی ان کو لے جا کر ادھر ڈالتے. تو اسلام بولتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اسلام آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہے کہ والدین کی خدمت کرو. کیوں؟ آپ خدمت کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کی خدمت کریں گی. آپ بڑھاپے میں لاچار نہیں ہوں گے. ورنہ جوانی میں پوری زندگی آپ نے بہت اچھی زندگی گزاری, بہت اونچے مقام اور پوسٹ پر رہے, اور بعد میں بچوں نے اٹھا کر آپ کو ڈال دیا. تو اسلام دیکھیے آپ کے بڑھاپے کی تک فکر کرتا ہے. وہ بولتا ہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ اچھے رہو تو بچے آپ کے ساتھ آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے. ایک صحیح واقعہ ہے, ایک جگہ میں نے پڑھا اس کو کتاب میں. ایک آدمی ہوتا ہے, بڑی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے, نکاح کرتا ہے ایک عورت سے, بہت اعلیٰ خاندان اور بہت اونچی پوسٹ پر وہ بھی ہوتی ہے. وہ آتی ہے, بولتی ہے اب یہ تمہارے بوڑھے والدین بیمار, ان کو کون سنبھالے گا؟ یہاں پر گندگی کرتے, گلاس توڑ دیتے, کھانا گرا دیتے, پلیٹ توڑ دیتے. ایک کام کرو, اپنے بنگلوں کے بازو میں چھوٹا سا ایک کمرہ بنا دو, ان کو وہاں پر لے جا کر چھوڑ دو. وہ ویسے ہی کرتا, اس کے دباؤ میں آ کر, اس کی باتوں میں آ کر شوہر ایک کمرہ بنا دیتا, ماں باپ کو وہاں رکھ دیتا. ماں باپ بےچارے کمزور ضعیف رہتے, کچھ بول بھی نہیں سکتے, بولتے جانے تو ٹھیک ہے, ایک چھت تو ہے کم سے کم. باپ ایک بار کھانا لے کر جاتا ہے اپنے والدین کو دینے کے لیے, تو جو پلیٹ ہوتی ہے وہ پلاسٹک کی ہوتی ہے. لے جا کر جب دیتا ہے تو اس کا جو بیٹا ہوتا ہے, یعنی پوتا اس ضعیف آدمی کا, وہ بھی ساتھ میں جاتا ہے. وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ دادا کو آپ یہ ایسی پلیٹ میں کیوں دے رہے ہیں, پلاسٹک کی یا پیپر کی پلیٹ میں؟ کہا کہ وہ کمزور ہو گئے, ان کے ہاتھ تھرتھراتے ہیں, وہ توڑ دیتے ہیں, اس لیے ان کو یہ پلیٹ میں ہم دیتے ہیں. تو بچہ بولتا ہے اچھا, مطلب آپ جب بڈھے ہو جائیں گے تو میں بھی آپ کو یہی پلیٹ میں دوں گا. مطلب وہ معصومیت سے بولتا ہے, لیکن اس میں وہ آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور بولتا ہے کہ نہیں, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو رہی تھی. واپس اپنے والدین کو لے کر آتا ہے, کیونکہ میں ایسا کروں گا تو میرے بچے بھی میرے ساتھ ایسے کریں گے. وہ بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہیں گے, ورنہ تم جا سکتے ہو. کیونکہ بیویاں مل سکتی ہے, والدین نہیں مل سکتے. والدین دنیا میں نہیں ملتے ہیں, بیویاں مل سکتی ہیں. دنیا کے جتنے بھی رشتے دار ہیں آپ منہ بولے بنا سکتے ہیں, لیکن والدین نہیں بنا سکتے, کیونکہ منہ بولے کسی کو بنائیں گے ان میں وہ بات نہیں رہیں گی جو آپ کے حقیقی والدین جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو والدین دوسرے نہیں مل سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی, فوراً کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک. میں یہ پوائنٹ اس لیے لیا, ابھی بتا رہا ہوں, لڑکے زیادہ تر لڑکے اس میں پرابلم کرتے ہیں, لڑکیاں زیادہ تر نہیں. لڑکے والدین سے اونچی آواز میں بات, ان کی بات نہیں ماننا, وہ کچھ کام کہتے تو اس کو نہیں کرنا. یہ آپ کی آخرت کی کیا ہے, جنت کی چابی ہے, اور دنیا کے اندر بھی. کیونکہ دیکھا گیا کئی واقعات ہیں جن لوگوں نے اپنے والدین کو ستایا وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. ہمارے ایک دور کے ریلیٹیو ہے, میں ان کو جانتا ہوں, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی.
میں نے دیکھا وہ اپنی والدہ کو گالیاں دیتے تھے ان کی جوانی کی عمر میں، اور بہت برا برا بولتے تھے. کھانا ٹھیک سے نہیں بنا تو کچھ بولنا، جو چیز ٹائم پر نہیں ملی تو برا بولنا. ابھی میں لائیو دیکھ رہا ہوں تو ان کے اتنے برے حالات ہے، ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتے ہیں. اور ان کی اولاد بھی ایسی ہے کہ اب وہ ان کو گالیاں دیتی ہے. یہ ڈائریکٹ میں نے دیکھا ہوا ایگزامپل بول رہا ہوں میں آپ کو. وہ ان کی والدہ کو گالیاں دیتے تھے، آج ان کے بچے ان کو گالیاں دیتے ہیں. بچے زیادہ بڑے نہیں ہیں، 21 22 23 سال کے بچے ان کے، مطلب بہت ابھی جوانی کی عمر میں آئے ہیں. وہ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ بیٹی تو ان کو مارنے کو اٹھتی ہے باپ کو چپل سے. یہ میں نے دیکھا وہ واقعہ ہے، کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا انہوں بھی ان کی والدہ کے ساتھ ویسی حرکت کرتے تھے. تو ایسے واقعات میں نے خود دیکھے. تو آپ لوگ یہ حرکت بالکل نہ ہونے دیں. آپ بولیں گے نہیں ہم تو گالیاں والیاں نہیں دیتے، لیکن آپ کی چھوٹی موٹی چیز بھی اگر ان کو ناپسند آ گئی اور ان کے دل سے بد دعا نکل گئی تو آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ، دنیا بھی برباد. تو دنیا کی کامیابی کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. آخرت میں بھی کامیابی ان کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. جس نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کیا یا کسی پہ ظلم کیا، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دیتا ہے. ایسے کئی واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، میں کبھی آپ کو بتاؤں گا واقعات کی کیسے کیسے عجیب اور غریب خطرناک واقعات ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا، تکلیف دی. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بدلہ ان کو دنیا کے اندر دیا. جنہوں نے اپنے والدین کی عزت کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت دی. ایسے کئی واقعات ہیں. ٹھیک ہے، چلیے تو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں ہم. تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے، علم حاصل کرو اور ترقی کرو. علم حاصل کرو، جتنا ہو سکتا ہے علم اپنا بڑھاؤ. دینی علم اور دنیاوی علم جو نفع بخش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ 58 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 11. اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے. بے شک یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے، لیکن دعوت تمام علوم کی ہے. تو جن لوگوں نے علم حاصل کیا اللہ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے. بے شک آیتوں کا مطلب دینی علم ہے، لیکن اشارتاً ہر وہ علم ہے جو نفع بخش ہو. کیوں؟ اس کے لیے ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کہا گیا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے 224. تو یہاں پر علم کو خاص نہیں کیا کہ دین کا علم، قرآن کا علم، عام لفظ ہے. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، انسان جب مر جاتا ہے، ابن آدم جب مر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک آدمی مر گیا، مطلب ہم مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اب نیکی کمانے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن 3 چیزیں ایسے جو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب دیتے رہتی، مطلب میٹر چالو ہے نیکیوں کا. وہ 3 چیزیں کون کون سی ہے؟ ایک ہے اس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز جو ہے وقف کر کے گئی ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ثواب جاریہ. جیسے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اسکول بنایا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، بورویل لگا دیا، یا حفصہ جو آتا ہے نا پانی کا اس کو جس بولتے ہیں، یا پیڑ لگا دیا. کوئی بھی ایسی چیز بنائی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے. پیڑ لگا دیا، لوگ چھاؤں میں بیٹھ رہے، یہ بھی فائدہ ہے. کوئی بھی ایسی چیز چھوڑ کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے اور وہ چیز جب تک باقی رہیں گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، بنانے والے کو، چھوڑ کے جانے والے کو. دوسرا ہے علم نافع. حدیث میں آتا ہے علم نافع، نفع بخش علم. یہ نہیں کہا کہ قرآن کا علم، حدیث کا علم، کہا نفع بخش علم. بے شک نفع بخش علموں میں سب سے بڑا علم کون سا ہے؟ قرآن اور سنت کا، حدیثوں کا علم ہے. لیکن اس میں نفع بخش علم کہا گیا ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں. کسی کو قرآن سکھایا، کسی کو حدیث سکھائی، کسی کو دین سکھایا، کسی کو دین اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. یا آپ نے کسی کو عربک سکھائی، انگلش سکھائی، ہندی سکھائی، اردو سکھائی، جس کے ذریعے سے وہ حلال رزق کما رہا ہے. کسی کو سائنس سکھایا، فزکس، کیمسٹری، بایو، اس نیت سے کہ مجھے ثواب ملے گا، بچے جب اس کے ذریعے سے دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے، حلال رزق حاصل کریں گے تو مجھے انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. یا کسی کو کارپینٹری سکھا دی، ڈرائیونگ کا علم کوئی بھی علم سکھایا اللہ کے لیے،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ اس کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا سکھانے والے کو۔ اور تیسرا، نیک اولاد، نیک اولاد چھوڑ کر گیا دنیا سے، اولاد کو اچھی تربیت دیا، وہ نیک بنی اور وہ دعائیں کرتی ہے نماز میں اپنے مرحوم والدین کے لیے۔ بس یہ تین ہے جس سے ثواب ملتا رہتا ہے، اس کے علاوہ تمام نیکیوں کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد اب جو بات آ رہی وہ ہے علم حاصل کرنا۔ تو علم حاصل کیجئے، اور علم میں ہم لوگ سب سے پیچھے، ہمارے نوجوان لڑکے اسپیشلی۔ آپ دیکھ لیجئے پیپرز کے حالات، دیکھ لیجئے اپنے جو پیپر ہوئے ابھی کچھ دن پہلے، گرلز کے مارکس کیسے تھے اور بوائز کے مارکس کیسے تھے۔ کیوں آپ پڑھائی سے جی کیوں چرا رہے آپ لوگ؟ علم حاصل کرنے سے دور کیوں بھاگ رہے لڑکے؟ ہم تو علم دینے والے لوگ ہیں۔ ایک آسٹن نامی سائنٹسٹ نے ینگ مسلم ڈائجسٹ میں آیا تھا، اس نے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ کی لسٹ بنائی، کچھ 135 کے آس پاس تھی، جس میں سے 115 سے زیادہ مسلمان سائنٹسٹ تھے، اور ان سائنٹسٹ کو اس نے نام ریسرچر نہیں دیا، کیا نام دیا تھا اس نے؟ سرچر۔ ریسرچر نہیں، کیا؟ سرچر۔ ریسرچ کو کیا ہوتا ہے؟ جو دوبارہ کھوجی جاتی ہے چیز، اور سرچ دنیا نے اس سے پہلے اس چیز کو نہیں دیکھا تھا، ایسی چیز وہ لوگوں نے دی۔ وہ 135 سائنٹسٹ تھے جس میں سے 115 مسلمان تھے، بقیہ جو بچے سائنٹسٹ ہیں کرسچن اور جیوز تھے، لیکن وہ بھی مسلم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، بغداد سے پڑھے ہوئے تھے، مسلمان یونیورسٹی سے۔ ایسا علم کا عالم تھا مسلمانوں کا، لیکن ہم نے سب کھو دیا۔ آج پڑھائی کے نام سے جی چراتے ہیں، موبائل کے نام سے خوش ہوتے ہیں، فلموں کے نام سے خوش ہوتے ہیں، کتابوں کے ناموں سے ناراض۔ والدین بولتے پڑھتے بیٹھو، تو بولتے ہم دل نہیں لگ رہا ہے۔ ارے جو دین آپ کو سکھا رہا ہے کہ علم حاصل کرو، اللہ تمہارے درجوں کو بلند کرتا ہے اس کے ذریعے سے، لیکن ہمارے پہ جو نہیں رنگ رہی۔ اور اللہ کا وعدہ، اللہ کا پرومس ہے، رسول نے کہا، صحابہ نے بات کو مانا، صحابہ ہر علم میں آگے بڑھے۔ آپ دیکھیے صحابہ نے ہر قسم کا علم حاصل کیا، فورن لینگویجز کو سیکھا، جنگی ہنر سیکھے، اکاؤنٹنگ سسٹم رومن سے لیا صحابہ نے، اس کو سیکھا، اکاؤنٹ سسٹم کو۔ دنیا میں پھیل رہے تھے نا، تو دنیا سے وہ لیتے گئے جو اچھی اچھی چیزیں تھیں، برائی چیز ہم نے بری چیزیں لی۔ یہ رات کو کیا منانا، یہ رات کو کیا پڑھنا، عرس کیسے منانا، تعزیے کیسے نکالنا، جھنڈے کیسے لگانا ہے نا، لائٹنگ کیسی لگانا، یہ سیکھے ہم نے دوسری قوموں سے۔ علم نہیں سیکھا ہم نے، صحابہ نے علم سیکھا، دوسری قوموں کے مذہبی تہواروں اور چیزوں کو انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے فائدے مند چیزیں لی۔ رومنز اس زمانے کا سپر پاور، اکاؤنٹ سسٹم بہت اچھا ہے، صحابہ نے کہا لے لو۔ فارس کے لوگ ہتھیار بہت اچھے بناتے ہیں، ویپنز، ان سے لے لو۔ جنگی بیڑا تیار کیا سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ روم اور فارس کس طرح سے تیار کرتے تھے جنگی جہاز، اس میں انہوں نے ایڈیشن کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایڈیشن کیا کیا اس میں؟ انہوں نے پہلی بار اس میں ایسی توپیں لگائی جو آگ کے گولے پھینکتی تھی۔ فرسٹ انوینٹر ہے وہ، سمندری لڑاکو جہاز پہلی بار بنانے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ نے تو ہر علم کو سیکھا۔ اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی، وہ سیکھنا آسان ہوگی کہ اس زمانے کے نہیں، لیکن علم لیا انہوں نے، اس کا حاصل کیا۔ میڈیسن میں کتنے آگے نکل گئے مسلمان، دنیا آنے لگی ان کے پاس علاج کے لیے۔ عرب کے بادشاہ نے جو ہے یمن کے کہاں کے افریقہ کے ایک کنٹری کے گورنر کو ایک گھڑی بنا کر دی، آج بھی گھڑی کا ماڈل رکھا ہوا ہے یورپین میوزیم کے اندر، آپ دیکھیں گے انگلینڈ کے اندر۔ وہ گھڑی بڑی اونچی تھی، تقریباً 20-30 فٹ اوپر اونچی تھی، آج بھی اس کا ماڈل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ پرندے لگے ہوئے تھے، جیسے 1 گھنٹہ بجتا تھا، 1 بجتا تھا تو ایک پرندہ باہر آتا تھا، آواز نکالتا تھا، پھر اندر چل جاتا تھا، جس کو آج کاپی کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گھڑیوں میں۔ جب 2 بجتے تھے تو 2 پرندے باہر آتے تھے، آواز نکالتے تھے، پھر اندر چل جاتے تھے۔ یہ مسلم سائنٹسٹ سے بنانے والے، انہوں نے جب گفٹ کیے وہ افریقہ کے اس کنٹری کے بادشاہ کو، نہیں معاف کیجیے گا، یورپین کنٹری کا کوئی وہ تھا، میں بھول رہا ہوں اس کو، تو وہ بادشاہ نے کیا کیا معلوم؟ ڈر گیا وہ رات میں جب پرندے نکلے اس میں سے، تو اس نے پورے جادوگروں کو بلا لیا اس کے شہر کے، کہا کہ فلاں ملک والوں نے اپنے کو بھیجا ہے، اس میں کچھ تو بھی جادو کیا ہوا ہے۔ تو وہ بیچارے غریبوں نے پورے اسکرا وہ پورے کھول کے پورا نکال کے اس کو پورا گھڑی کو کھول کے رکھ دیا اندر، کیا ہے دیکھنے کے لیے، اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ان کو شرم بھی محسوس ہوئی کہ وہاں کے بادشاہ کو بولنا کہ ہم نے گھڑی کھول دیے جادو سمجھ کے، واپس کوئی جوڑنے والا ہے کیا؟ مسلمان اتنی اوپر تھے اور یہ جادو میں لگے ہوئے تھے، یہود اور عیسائی۔ آج الٹا ہو گیا، ہم اس میں لگے ہوئے،
اس نے کچھ تو بھی کر دیا، اس کو کیسے کرنے کا، اس کو کیسے لڑانے کا میاں بیوی کو، ہے نا، برابر ہے کہ نہیں؟ ہم اس میں لگ گئے، شیطان نے لگا دیا۔ علم حاصل کرو، ترقی آپ کو ملیں گی۔ تمام ترقیات کے لیے علم ضروری ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا تجارت بھی آگے لے جاتی، تجارت کا بھی علم ہوتا ہے نا، وہ بھی علم چاہیے نا آپ کو، ایکسپیرینس، ہر چیز کا علم ہے۔ تو کوئی بھی کام کرو تو اس کی کوالٹی کے ساتھ بیسٹ وے میں کرو۔ ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بکرا ذبح کر رہا ہے، اور بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کی جو چمڑی نکالی جاتی ہے نا، ایک دم رف طریقے سے نکال رہا ہے۔ قربانی کے دن دیکھتے ہیں نا آپ، وہ اس مینڈے کی چمڑی کو جو ہے بہت عجیب طریقے سے نکال رہا ہے، کبھی گوشت اسکن کو لگ جاتا ہے، کبھی اسکن ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول وہاں سے گزر رہے تھے، آپ رکے اور کہا کہ رکو، میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس مینڈے کا جو قربان ہو چکا تھا، اس کے پیر کی طرف سے چھوٹی سی چیر لگائی، اس میں تھوڑا پانی ڈالا اور اپنے انگوٹے سے اس کو ملتے ہوئے ایک دم سے پورے اسکن کو الگ کر دیا، ٹیکنیک، اور کہا کہ کوئی بھی کام کرو تو احسن طریقے سے کرو، مطلب اس کی کوالٹی کے ساتھ کرو۔ تو بکرا ذبح کرنا نہیں سکھا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر کیا سکھا رہے؟ یہاں پر کوئی بھی کام کرو تو کوالٹی کے ساتھ، اس کے حق کے ساتھ، اس کے حسن کے ساتھ، یعنی اپنا بیسٹ اس میں لگاؤ تو وہ کام کرو، اور جو بیسٹ اس میں اپنا لگائے گا تو ریزلٹ آئے گا اس کا بہترین۔ ہم تو کیا ہے، کیا کر رہے آپ؟ نیٹ کر رہے، سی ٹی کر رہے، آپ کیا کر رہے؟ جی، تو کون سا کالج تک آپ ٹارگیٹ ہے؟ جو لگا دیکھ لیں گے، ادھر لگا، دیکھتے کیا آتا ریزلٹ۔ ارے نہیں، وہ لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کے لیے کیا پلان بنایا؟ آپ نے وہ کتابیں لی، آپ نے اتنے ٹائم، گھنٹے، آورس آپ نے فکس کیے، سینئر سے بات کی کہ کتنے گھنٹے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی پلان نہیں ہے۔ تو کوئی کام کرو تو اس کے حسن کے ساتھ، اس کی کوالٹی کے ساتھ کرو، اللہ کے رسول ہمیں سکھا رہے، اور ہم علم میں پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ چوتھا ہے سچائی اور دیانت داری، آنیسٹی۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ ایک تو اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، اور سچوں کے ساتھ رہو، اپنا انوائرمنٹ، دوست ایسے بناؤ جو سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والوں کو دوست مت بناؤ۔ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آپ میں اچھی عادتیں آئیں گی، آپ میں اچھی عادتیں آئیں گی، لوگ اچھی عادتیں والوں کو پسند کرتے ہیں، آپ دنیا میں کہیں بھی جائیے۔ آنےسٹ انسان کو کوئی بھی، ہاں ظاہری طور پر دکھتا ہے کہ یار وہ ڈنڈی نہیں مارتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، زیادہ لوگوں سے پیسے ایٹ نہیں سکتا ہے، نہیں، یہ تھوڑی وقتی ہوتا ہے، یہ تھوڑے دن کے بعد ایمانداری بھی مشہور ہونے لگتی ہے، بے ایمانی بھی مشہور ہونے لگتی ہے، اور کچھ وقت بعد یہ بے ایمان سے لوگ دور جاتے ہیں اور ایماندار کے پاس آتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے ایمانداری سے کام کرتا ہے، ایک انجینئر ایمانداری سے کام کرتا ہے، ایون ایک لیبر ہے چھوٹا سا، ایمانداری سے کام کرتا ہے، مستری ہے، لوگ دور سے اس کو ڈھونڈنے آتے کہ اس نے پچھلی بار میں نے اس سے کام کرایا تھا، صحیح ریٹ لگایا تھا، کم لگایا تھا اور اچھا کام کیا تھا، ڈھونڈتے ہوئے آتے لوگ آپ کو۔ صحیح ڈاکٹر ہے، صحیح علاج بتاتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے تو بولتا ہے دوسری جگہ چلے جاؤ، اور وہ آپ کو ایکچوئل آپ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، پیسے نہیں ایٹتا ہے۔ لوگ دور سے آتے ہیں کہ صحت کا معاملہ ہے، یہ ایماندار ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جانا چاہیے، ایماندار انجینئر دھوکہ نہیں دے گا۔ کبھی کبھار وہ ریٹ کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے آپ سے دور چل جاتا ہے، لیکن جب مارکیٹ گھوم کر آتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کتنا اچھا کام کرتے ہیں اور یہ وہ صحیح چیز ہے جو آپ دام لے رہے ہیں۔ تو ایمانداری کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بے ایمان آدمی پہلے خوب کما لیتا ہے، جب بدنام ہوتا ہے تو پھر لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہر جگہ مشہور ہوتا ہے، لوٹتا ہے، خراب ہے، بے ایمان ہے، صحیح نہیں ہے، مال خراب دیتا ہے، دھیرے دھیرے پھر اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ ایمانداری کو ٹائم لگتا ہے لیکن مضبوط کام ہوتا ہے، اور پرماننٹ کسٹمر، پرماننٹ اس کے جو گراہک ہوتے ہیں، اور پرماننٹ اس کے کلائنٹس ہوتے ہیں، پرماننٹ اس کے پیشنٹس ہوتے ہیں، پرماننٹ اس کے جو آنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایمانداری سے اور دیانت داری سے اور سچائی سے کام کرے۔ نوجوانوں کے لیے اسپیشل نصیحت ہے، کہیں بھی جائیے آپ ایمانداری سے، اور سچ بولیے کہ اتنے دن میں کام ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ پڑھائی بھی ایمانداری سے کیجیے، پڑھائی بھی ایمانداری سے کیجیے، والدین آپ کو بھروسے پہ بھیجتے ہیں، مطلب آپ نے ایمانداری سے پڑھائی کرنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں ہے شریف النفس، اپنے نفس کو شریف یعنی نیک بنانا۔
اپنے آپ کو نیک بنانا، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو اچھا بنانا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک یوروپین شخص کا بڑا مشہور کوٹیشن ہے، مجھے پورا اچھے سے یاد نہیں ہے لیکن بہت اچھا لگا مجھے، غور سے سنیے۔ If you lose money, you lose something. If you lose money, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. بہت مشہور تھا۔ اگر آپ کے پیسے کا نقصان ہوتا ہے تو یہ بڑا نقصان نہیں ہے، آپ بعد میں کما سکتے ہیں۔ کوئی پوسٹ مقام وغیرہ چلا گیا بعد میں آ سکتا ہے، لیکن کیریکٹر چلا گیا تو واپس نہیں آتا جلدی۔ اس لیے اپنے کیریکٹر کو بناؤ، نیک اور شریف انسانوں میں آپ کا شمار ہو، لوگ آپ پر ٹرسٹ کرے، یہ بہت اہمیت ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ ازکا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں ازکا سے مراد ہوتا ہے پاک اور حلال، مطلب جو ہائیجینک بھی ہے اور حلال بھی ہے، دونوں معنی ازکا کے اندر آ جاتے ہیں۔ جیسے وہ اصحاب کہف تھے نا، پتا نا آپ کو، وہ غار میں رہ گئے تھے، جب وہ جاگے تو ان میں سے ایک کیا بولا، جاؤ باہر سے کھانا لے کر آؤ۔ تو کھانا لانے کے لیے جب اس نے بھیجا تو کیا انہوں نے کہا ایک دوسرے کو کہ کھانا جو تم لاؤ، تو وہ کھانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ازکا، مطلب پاک بھی ہونا اور حلال بھی ہونا، جس سے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ جو نوجوان تھے وہ بہت اونچے قبیلے سے یا پرنس وغیرہ تھے، وہ مطلب کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے پاک اور صاف کھانا اور حلال کھانے کو پسند کیا، کچھ بھی لالو نہیں کہا جب دوسرا ان کا دوست کھانے کے لیے کوئی چیز لانے جا رہا تھا۔ تو یہ اسکا کا مطلب ہوتا تو پاکی اور حلال دونوں چیزیں اس شخص کے لیے ہے جو اپنے نفس کو پاک رکھے، جو اپنے کیریکٹر کو بنا کے رکھے۔ آپ دیکھیے کھڑے رہ کر ہم گالیاں بکتے روڈ پر، کیا لوگ آپ کو امیجن کریں گے؟ لڑائی پہ اتر آتے تو ہم ایک دم نیچے گر جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 صفت ہے جس میں وہ پکا منافق ہے، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے گا، امانت رکھی جائیں گی خیانت کر دے گا، جب لڑائی ہوں گی تو گالی گلوچ کرے گا، جھگڑے پر اتر آئے گا۔ یہ منافق کی صفت ہے۔ منافق کا اگر آج کے مسلمانوں کو دیکھیں گے تو آپ 99% پورے منافق بن جائیں گے، سب میں عادتیں ہے کچھ نہ کچھ۔ آپ کو پتا ہے چنگیز خان، پتا ہے نا، منگولین ہے، چائنا سے نکلا، پورا رشیا، اوپر کا یوروپ، عرب کے کچھ مسلم ممالک کئی فتح کر لیا، مصر کے پاس آ کر رکا، اندلس، وہاں کے مسلمانوں نے اس کو زبردست فائٹ بیک کیا، وہ اس کو جیت نہیں سکا، لیکن اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ مسلمان بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو کنٹریز تھے وہ سیف ہو گئے، وہاں پر اس نے سٹاپ لگا دیا چنگیز خان۔ پھر وہ بیمار ہو گیا، اس کے 4 بیٹے تھے چنگیز خان کے، چاروں بیٹوں کو اس نے 4 علاقے بانٹ دی کہ تم یہ علاقے پر حکومتیں کرنا، اور بغاوتیں ہوئی تو یہاں دبانا اس کو۔ اس کا جو بیٹا گولڈن ہارڈ بول کے جو علاقہ تھا، یعنی رشیا اور یوروپ کا اوپر کا حصہ، وہ اس کے حصے میں آیا، جو بڑا بیٹا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے کا بیٹا تھا بارق خان۔ بارق خان بارق خان جو تھا، اس کو اسلام میں کافی انٹرسٹ ہوا، یہ مسلمانوں سے ڈیلنگ کرنے لگا، مسلمان کنٹریز کے لوگوں سے ملنا جلنا، ان کے تاجروں سے ملنا، بزنس مین سے۔ تو اس نے دیکھا مسلمان ایماندار ہوتے ہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو وعدہ کرے وہ ٹائم پر دیتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے۔ اس کو بڑا پسند آیا اسلام، اور بارق خان مسلمان ہو گیا۔ یہ چنگیز خان کا پوتا ہے، سگا پوتا۔ چنگیز خان مسلمان نہیں ہوا تھا، بارق خان مسلمان ہوا۔ بارق خان مسلمان ہوا لیکن پبلک مسلمان نہیں ہوئی، لیکن اس کے دل میں اسلام تھا، اس نے اعلان کیا اسلام کا، پبلک کو فورس نہیں کیا، بڑی بڑی مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، مسلم کنٹریز کو سپورٹ کیا، کیونکہ پیسہ بہت تھا، کیونکہ بہت بڑا علاقہ تھا ان کا۔ لیکن یہ جب چلنے لگا تو اس کا چنگیز خان کے دوسرے بیٹے کا بیٹا تھا ہلاکو خان، وہ مسلمانوں سے لڑ رہا تھا، تو بارق خان نے اس کو روکا۔ بارق خان نے اس کو روکا، جب وہ نہیں رکا تو بارق خان نے ہلاکو خان سے بھی لڑا،
4 जंगें हुई बड़ी बड़ी, लेकिन बारिक खान ने जो है इतना सपोर्ट किया मुसलमानों का कि मुसलमान फिर शान से जीने लगे। नहीं तो एक जमाना आ गया तो पूरे जिल्लत में चले गए थे। तो अल्लाह ताला ने देखी कैसे तख्ता पलटा, दुश्मनों के ही नस्ल से एक मुसलमान बनाया। लेकिन वजह क्या रही? मुसलमानों के अखलाक, मुसलमानों का सच, जो वादा करते थे, वादे पे चीज देते थे, वो ताजिर लोगों से जो असर उस पर पड़ा, जिसकी वजह से वो मुसलमान बना। और कई स्टोरीज उसके साथ कनेक्टेड है, क्यों वो इस्लाम कबूल किया, और भी है, मैं कभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ईमानदारी लड़कों में, मर्दों में, लड़कियों की तो दोनों के लिए ये हुक्म है, लेकिन खास बात चल रही है जो हम बुराइयां लड़कों में देखते हैं। छठा है वक्त की कदर करना और सुस्ती नहीं करना। अल्लाह ताला ने कहा वल अस्र, कसम है जमाने की। अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई। और इसमें, इस सूरत के अंदर जिन चीजों का जिक्र किया गया ना, इसको उलमा लिखते हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग पॉइंट्स। बोलते हैं ना 100 में से 35 मिले तो पास हो जाते हैं, कम से कम 35। तो कहा कि ये पासिंग मार्क्स है। कुछ उलमा ने लिखा अल्लाह ताला सूरह असर उतार देता, पूरा कुरान नहीं उतारता तो काफी था, सूरह असर इतनी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा? इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरे के पूरे इंसान खसारे में, घाटे में है, लॉस में है, दुनिया आखिरत का घाटा। सिर्फ कौन बचने वाले घाटे से? इल्लल्लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, वो आमिलुस्सॉलिहात, और नेक काम किए, वो तवासौ बिल हक, और हक की तलकीन की, यानी इस्लाम लेकर आए और उसकी तलकीन की, लोगों को बताया, वो तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन की। 4 चीजें जिसके अंदर रहेंगी वो इस घाटे से बच जाएगा। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने गवाह किसको बनाया? वल अस्र, अस्र कहते हैं जमाने को। तो जमाना असल है, उसकी अल्लाह ने कसम खाई, और अल्लाह ताला खुद जमाना है। अल्लाह ताला फरमाता है जमाने को बुरा मत कहो, मैं खुद जमाना हूं। तो अल्लाह ने वक्त की कसम खाई। वक्त कितना अहम है आप समझ जाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 चीजें ऐसी है जिसका लोग सबसे ज्यादा मिस यूज करते हैं, एक वक्त और दूसरा सेहत। हदीस है निअमतानी मगबूनु फीहिमा कसीरम मिनन नास अस्सेहतु वल फराग। सही बुखारी की हदीस है। ये 2 चीजें जिसके बारे में लोग बहुत निग्लिजेंसी बरतते हैं, बहुत उसको इजी लेते हैं, कदर नहीं करते उसकी। एक है सेहत और दूसरा है वक्त। जब सेहत होती है तो उसका ध्यान नहीं रखते हैं, फिर बीमार हो जाते तो फिर अल्लाह को याद करते, और वक्त होता है तो सही इस्तेमाल नहीं करते जब वक्त। और याद रखिए वक्त कितना है, मैं आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। आपका नीट का एग्जाम कब है? 12th वाले 4 मई 2025। और आप अभी क्या करते हैं? रोजाना सो जाते हैं, सुबह उठते, घूमते फिरते, गार्डन जाते हैं, चौक बाजार घूमते हैं, रोज यही काम करते हैं। और आप 4 मई को एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे इंसान को आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप खुद बोलो, क्या बोलेंगे? ऐसे बेवकूफ बोलेंगे आप लोग 2026 में देने वाले हैं, और आप 2026 के मई के फर्स्ट में से पढ़ना शुरू करते हैं और अभी नहीं पढ़ते। ऐसे शख्स को क्या बोलेंगे आप? बेवकूफ कहेंगे आप। अभी 2-3 महीने के बाद बारिश होंगी, है ना, किसान अभी से तैयारी शुरू कर देता है, बराबर है ना। लेकिन अगर कोई किसान दिसंबर के बाद वो बीज बोता है जो उसको जून से पहले बोना चाहिए था, ऐसे इंसान को आप क्या बोलेंगे? बेवकूफ बोलेंगे आप। बोलेंगे स्क्रू ढीला है उसका, कुछ तो भी प्रॉब्लम है उसको। आप भी ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो जो काम पर, जो वक्त पर जो काम किया जाता है वही सही होता है, उसके जाने के बाद आप करते हैं तो ये बेवकूफी कहलाती है। आपकी उम्र अभी मेहनत की है, ये मेहनत की उम्र है, बुढ़ापा आराम का है। लेकिन हमारे पास लोग ये उम्र में आराम करते हैं, चबूतरों पे बैठते हैं, महफिलें सजती है रोशन गेट पर, और बुढ़ापे में फिर मेहनत मशक्कत करते हुए दौड़ते फिरते हैं। आप देखिए कितने ज़ईफ लोगों को मैंने देखा ऑटो चलाते हुए, मिस्त्री का काम करते हुए, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? बैठे हुए यहाँ पर चबूतरों पर। ऐसे कई बच्चों को देखा मैंने, कई स्टूडेंट अपने आसपास के कॉलेज ले लीजिए, अब नाम नहीं लेता हूं मैं, 90% जनता फालतू बेकार कैंपस में घूमती रहती है। बाप मेहनत कर रहा है, पैसे कमा के ला रहा है, इधर भाग रहा है, उधर दौड़ रहा है, बॉस की सुन रहा है, तिजारत में घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है, सब बर्दाश्त कर रहा है वो। और ये अपना एक से एक ड्रेसिंग डाल के घूम रहा है ऐसे जैसे ये नवाब की औलाद है एकदम, मतलब घर पे बहुत पैसा है इसकी।
یہ محنت کی عمر ہے، جوانی کی جو عمر ہے آپ کی، محنت مشقت کی عمر ہے، اس میں آپ آرام کریں گے تو بعد میں آپ پچھتائیں گے۔ پرانے لوگ کئی کہاوتیں بول کر چلے گئے، لیکن عمل نہ ہو تو تمام چیزیں بیکار ہیں۔ محنت کش بنیے، وقت کا صحیح استعمال کیجیے، جو کام جس وقت کیا جائے گا وہی آپ کے لیے کام آنے والا ہے۔ وقت جانے کے بعد آپ کتنا بھی کریں گے اس کا وہ آؤٹ پٹ نہیں ملنے والا۔ تو شیطان نے سب کو غافل کر کے رکھا ہے۔ شیطان کیا، ہم ہی سب سے بڑے شیطان ہیں۔ شیطان بھی اپنے بچوں کو بولتا ہوں اس کے ساتھ مت رہو، بگڑ جائیں گے۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے بگڑ گئے ہم لوگ، بس کھانا پینا، ڈھابے، ہوٹل، محفلیں، چائے کی دکانیں، چائے کی ہوٹل، چبوترے، اس میں ہم لگے ہوئے۔ کون کیا کر رہا، کس کے پاس کون سا ہینڈ سیٹ ہے، کس نے کون سا شوز پہنا ہے، کس کے پاس گوگل کون سا ہے، کس کے پاس گاڑی کون سی ہے، نوجوان لڑکے اسی میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کی یہ عمر نہیں ہے۔ میں بولتا ہوں کم سے کم آپ کو سہولتیں ہونا چاہیے۔ بہت دور کالج ہے آپ کا اور اکنامیکلی پڑ رہا ہے، بائک کوئی سیکنڈ ہینڈ اگر لے کر آپ چلاتے ہیں تو پھر لیجیے، ورنہ مت لیجیے، ورنہ آپ کو اہمیت کبھی نہیں آئیں گی پیسوں کی۔ موبائل چھوٹا سستا سادہ والا لیجیے، ورنہ آپ کے والد نے اگر آپ کو ابھی سے دلا کر دے دیا آئی فون، آپ کو ابھی سے دلا دیا بڑی کے ٹی ایم بائک، ٹھیک ہے پیسہ خوب ہے ان کے پاس، پھر بھی آپ کو وہ دلا سکتے ہیں۔ میں پھر بھی ایسے پیرنٹس کو بولتا ہوں کہ مت دلائیے۔ جب ہر چیز آرام سے ملنے لگیں گی وہ بچہ کبھی محنت نہیں کرے گا، اس میں کبھی ہارڈ ورکنگ کی عادت نہیں آئیں گی۔ اس کو معلوم ہے میں 100 ایوریج مارکس لے کر بھی پاس ہوا تو گھر سے سب ملنے والا ہے مجھے۔ جو پیدل چلتا ہے، جو بھوکا رہتا ہے، گھر میں جب وہ چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، گھر والے بولتے ہیں کہ ابھی نہیں ہے، تو اس کو احساس جاگتا ہے کہ مجھے محنت کرنا ہے، مجھے کمانا ہے، کیونکہ مجھے یہ سب چیزیں چاہیے تو اس کے لیے مجھے ارننگ کرنا پڑے گی، اور اچھی ارننگ کے لیے اچھا پڑھنا پڑے گا۔ جب سب چیزیں آرام سے ملتی ہے، آپ وقت کا صحیح قدر نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑے نقصان میں آپ چلے جاتے ہیں۔ وقت کو پہچانیے، یہ آپ کے محنت کا وقت ہے، یہ صحیح وقت ہے۔ 7واں اور آخری پوائنٹ ہے، اچھے دوست بنائیے، برے لوگوں سے دور رہیے، کیونکہ انوائرمنٹ یہ آپ کا 90% آپ کے کریئر کو بناتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ اچھے ٹیلنٹڈ بچوں کو میں نے دیکھا برے بچوں کے ساتھ رہے اور اپنا نقصان کر لیا۔ اچھے بچوں کو دیکھا میں نے، تو اچھے دوست بنائیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا